बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। कॉकब फॉर शोरी ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। इमरान खान ने एक और ट्वीट किया है और उसमें भी उन्होंने कमोबेश वही लहजा, उनका लबो लहजा वही है, उस ट्वीट के मुदरजात भी वही हैं जो वो अपने बेशतर ट्वीट्स में इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी कि मज़ाहमत दिखा रहे हैं। वो उन्होंने एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद की है। उन्होंने फिर एक मरतबा उन मुश्किलात का जिक्र किया है जो उनको जेल में दरपेश हैं। इमरान खान का ये ट्वीट एक बार फिर उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके लिए उसी तरह की तक़वियत का बाइस बनेगा कि इमरान खान डील पर आमादा नहीं है और इमरान खान डट कर खड़े हैं। हम अपने वीलॉग्स में ये इस जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इसके अलावा मेरा एक और जो न्यूज़ ऑन फायर है उस प्रोग्राम में, इन दोनों प्रोग्राम्स में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इमरान खान डट के खड़े हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक एक्सेप्शन है। और आप में से बहुत से लोग इस बात को सराहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस पर बहुत तनकीद भी करते हैं। मैं आपके तबसरे पढ़ता हूँ, मैं आपकी आरा का बहुत एहतराम करता हूँ। एक बात बस मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये कहते हैं कि आपका झुकाव इमरान खान की तरफ है, आपने ये बात इमरान खान के हक में की, इमरान खान डट के नहीं खड़ा हुआ। आप में से कुछ लोग ये कहते हैं इमरान खान तो खुद डील के लिए कह रहा है, इमरान खान को तो डील दूसरी तरफ से मिल नहीं रही है। देखिए, इंसान किसी भी राय पर, किसी भी नतीजे पे कब पहुंचता है, उसके दो तरीके हैं, ठीक है? उसके दो तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि उसके पास कोई मालूमात हो, राइट? आपके पास कोई मालूमात हो, आप उसकी बुनियाद पर एक राय कायम कर लेते हैं। मैंने कोशिश की कि मुझे कोई ऐसी मालूमात मिल सके कि वहाँ पर हकीकत हाल क्या है। अडियाला में हमारे दोस्त जाते हैं, हमारी रसाई है, हम अडियाला से जो मालूमात आती है उस तक हमारी रसाई है। हमने उनसे जानने की कोशिश की। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? आपका मुशाहिदा होता है। आप पढ़ते हैं चीज़ों को, आप लोगों के बयानात सुनते हैं, आप देखते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को यकजा कर लीजिए। मेरे पास ऐसी कोई मालूमात अब तक नहीं पहुंची जिससे ये पता चल सके कि इमरान खान किसी भी तरह से इस बात पर आमादा है कि उनके साथ इस नौयत की कोई डील की जाए कि जिसमें उन्हें कोई रियायत दे दी जाए। देखिए, डील की नौयत क्या होती है? डील की नौयत वो होती है जो शहबाज शरीफ की थी, ठीक है? डील की नौयत वो थी जो बेनज़ीर के साथ थी। दो तरीके थे। पहली ये थी, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाना था डील करके, बेनज़ीर भुट्टो को डील करके मुल्क में वापस आना था। अब ये दोनों सूरतें जो हैं, इमरान खान के लिए इख्तिदार में आना दूसरा ये कि उनको मुल्क से बाहर जाना। अच्छा, अब ये बात आप मुझे बताइए, क्या अगर इमरान खान ने ऐसी कोई गुजारिश की होती कि उनको बाहर जाने दिया जाए, उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए, उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, उन्हें जमान पार्क शिफ्ट कर दिया जाए, तो वहां तो सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्ड हो जाती ना भाई, वो लीक भी हो जाती, वो बात बाहर आ जाती। अच्छा, या फिर दूसरा तरीका होता है, इमरान खान ने कोई तहरीरी बयान दिया था, इमरान खान ने लिख के दिया होता, जैसे कि शरीफ ब्रादरान ने मुआहदा किया था, लिख के दिया था कि वो सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, 10 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लिख कर दिया था वो। तो वो ले आइए सामने। आप लोग क्यों के लिए कहना बहुत आसान है कि जी डील इमरान खान मांग रहा है, डील इमरान खान मांग रहा है, उसको डील दूसरी तरफ से नहीं मिल रही। तो भाई कोई सबूत ले आइए ना। आज तक किसी ने, हुकूमती किसी एहलकार ने टीवी पर बैठ के इसकी कोई तफसील बताई है? एक साहब है जो बहुत ही निचले दर्जे के किसी ओहदे पे फायज हैं, वो उनकी किसी कोई गिनती शुमार नहीं है, ये उनके पे ग्रेड से बहुत ऊपर की बात है जो वो बैठ के कर रहे थे कि जी वो, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें यूके भेज दिया जाए, उन्हें यूरोप की किसी कंट्री में, उन्होंने गालिबन यूके का नाम लिया और हुकूमत उन्हें ये ऑफर कर रही है। अब सुनने वाली बात है ये, उन्होंने ये फरमाया हुकूमत ये ऑफर कर रही है कि आप किसी गल्फ कंट्री चले जाएं। तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि जी डील इमरान खान मांग रहा है, उन तक की बात की सदाकत नहीं हो पा रही, और वो आकर ये कह रहे हैं कि जी हमको उनको ये ऑफर कर रहे हैं। भाई आप कैसे ऑफर कर सकते हैं? अगर इमरान खान आपके बकौल उन्होंने कोई जुर्म किया है तो फिर आप उन्हें डील ऑफर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अगर इमरान खान डील मांग रहे हैं तो दिखाइए, कोई जेब दास्तां के लिए ही कोई कहानी बता दीजिए कि जी फला फला साहब गए उनके पास, उन्होंने इमरान खान से ये कहा, उन्होंने इमरान खान से ये कहा। मैं इस पर और ज़ाहिर है काफ़ी देर तक इस पर बात कर सकता हूँ कि इस पर बहस होती है, आप लोगों के तबसरे होते हैं, हम कोशिश करेंगे। देखिए, आप प्लीज़ अपने तबसरे करते रहिए, आप अपने तबसरे भेजते रहिए, आप अपनी आरा का इजहार करते रहिए, वो सब कुछ मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि किसी शो में या कोई अलग से सेशन करके आपके तमाम सवालात जो हैं, आपके जो तमाम तबसरे हैं, मैं उनका जवाब दूं। उसके लिए यकीनन हम कोई अलग से कोई प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त बात हो रही है इमरान खान के उस ट्वीट की जिसमें एक मरतबा फिर उनकी वही पोजीशन है, ही इज नॉट बजिंग,
عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے ہر انسان کی ایک افتاد تباہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے عجیب لگ رہی ہے کیونکہ اس کا عملی مظاہرہ کبھی پاکستان کی سیاست میں اس سے پہلے نہیں ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس طرح سے میڈیا نہیں تھا، آوازیں اس طرح سے باہر نہیں آ سکتی تھیں، سوشل میڈیا ان کی آواز کو نہیں پھیلا سکتا تھا کیونکہ سوشل میڈیا تھا نہیں۔ جو کچھ اس وقت عمران خان کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، یہ ایکسیپشنل ہے، بٹ اٹ از ہیومنلی پاسبل۔ انسان کو اللہ نے اتنی سکت اور اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ اس طرح سے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، اور وہ عمران خان اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب جو ان کے ناقدین ہیں، جو لوگ ان سے کسی بھی بنیاد پر، میں ہرگز میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، عمران خان ایک انسان ہے، ان میں بشری خامیاں ہیں، یقیناً وہ کسی، ہو سکتا ہے کسی بہت لیجٹمیٹ ریزن کی وجہ سے عمران خان کو ناپسند کرتے ہوں، سب کا حق ہے۔ ذاتی طور پر میں یہاں پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کروں گا کہ میں ذاتی طور پر عمران خان کو پسند کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں، میری بھی ذاتی پسند ناپسند ہو سکتی ہے عمران خان کے لیے۔ بات ذاتی پسند ناپسند کی نہیں ہے، بات ان کے طرز عمل کی ہے۔ وہ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو میرا یہ کہنا بہت ناگوار گزرتا ہے کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور آپ پھر کوئی ایک ضعیف سی دلیل لے آتے ہیں کہ جی نہیں وہ ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوئے، وہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، وہ تو نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی لے آئیے، آپ ایک کام کیجئے، آپ پیش کیجئے نا، آپ انہی کومنٹس میں ایک کوئی ساؤنڈ بائٹ کسی کی دے دیجئے، ایک کوئی خط دکھا دیجئے، ایک کوئی بیان دکھا دیجئے جس میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو۔ لیکن اگین ہم اس پہ، میں نے جیسے آپ سے کہا ہم اس میں بات کریں گے، میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ پلیز اپنے تبصرے، اپنی آراء، اپنے سوالات بھیجتے رہیے، اور تاکہ ہمیں اس سے اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ ممکن ہے اس وقت جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں ممکن ہے وہ درست نہ ہو، ممکن ہے آپ کی بات درست ہو اور میں اپنی اصلاح کر لوں، تو اصلاح کا دیکھیں راستہ تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ضرور میں حوصلہ افزائی آپ کی کروں گا کہ آپ لوگ بھیجتے رہیے اپنے کامنٹس اور اپنے تبصرے، اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ یہ بات ویسے تو آخر میں ہوتی ہے، لیکن چلیں ہم شو کے درمیان میں بات نکلی ہے آپ کے فیڈ بیک کی تو میں کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیے۔ اٹس اے ہیلتھی ڈیبیٹ، یہ اچھی بات ہے، اس طرح سے اس میں بات چیت ہونی چاہیے۔ بات چیت سے مجھے یاد آیا کہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن کی، کہ وہ ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں لیں گے۔ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ انہیں ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ ایکسٹینشن لینا ایک ادارے پر عدم اعتماد ہوتا ہے۔ دیکھیے ایکسٹینشن کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، اور کوئی بھی شخص جس ادارے میں کام کرتا ہے، میں نے بھی بہت سے اداروں میں کام کیا ہے، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، اور فوج تو ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ قسم کا ایک ادارہ ہے۔ دیکھیے فوج میں جانا آسان کام نہیں ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا، ایک بہت بہت اسٹرانگ کمٹمنٹ درکار ہوتی ہے فوج میں جانے کے لیے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتے ہیں وہ بہت ہی کوئی ایکسیپشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے انسان اپنے لیے جو بھی کچھ ہوتا ہے مشکلات بھی برداشت کر سکتا ہے، کوئی پرخطر راستہ چن سکتا ہے، لیکن جب اپنے بچوں کی بات آتی ہے نا تو ہر انسان بہت زیادہ ٹیمڈ ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ، جسے کہنا چاہیے اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ جی اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو۔ تو وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتے ہیں، میرا خیال ہے وہ بہت ایکسیپشنل لوگ ہوتے ہوں گے۔ تو فوج کا ادارہ ایک بہت ہی اسپیشل قسم کا ادارہ ہے۔ تو آپ جس طرح میں نے کہا کہ آپ کسی بھی ادارے میں ہو، آپ کی اس سے ایک لائلٹی ہوتی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ اس ادارے پر عدم اعتماد کیا جائے، فوج انہی میں سے ہے۔ جب کوئی شخص کسی بھی عہدے پر ہو، جب وہ ایکسٹینشن لیتا ہے یا اسے ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو یہ اس ادارے پر عدم اعتماد ہوتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے ادارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک شخص پر اس کا تمام تر دار و مدار نہیں ہے۔ ہاں شخص ہوگا تو شخص پر ہوگا۔ فرض کریں آپ کا ذاتی کاروبار ہے، اگر آپ کا ذاتی کاروبار ہے تو تمام تر دار و مدار اس کاروبار کے چلنے یا نہ چلنے کا بہت حد تک آپ پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادارہ بنتا ہی اس لیے ہے کہ کسی ایک شخص پر اس کا دار و مدار نہ ہو، اور فوج میں جب جب ایکسٹینشن لی گئی ہے، آپ حالیہ دنوں میں دیکھ لیجئے، چلے میں ملٹری جن لوگوں نے رول لگایا ڈکٹیٹرشپ کی میں ان کی بات نہیں کرتا، ابھی حالیہ دنوں میں دو مثالیں موجود ہیں، جنرل کیانی کی اور جنرل باجوہ کی۔ دے ور ڈیزاسٹرز، دے ور ڈیزاسٹرز۔ میں ریپیٹ اس لیے میں نے کیا تاکہ میں اپنی بات کو اسٹریس کر سکوں۔ بوتھ جنرل کیانی اینڈ جنرل باجوہ دونوں کے دونوں پاکستان کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ایسے
مضر فوج چیفز نے فوج کو نقصان پہنچایا. اس لیے فوج جس طرح کا ادارہ ہے، جتنا ڈسپلن ان کے اندر ہے، انہیں ہر آفیسر اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کو رول دیا جائے وہ اسے خوش اسلوبی نبھا دے. اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس ادارے پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی لیڈرشپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک لیڈر کا سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ تو لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی جنیرک سی بات ہو گئی نا کہ جی لیڈ کرنا. اب آ جاتے ہیں اس کی نٹی گریٹی میں، جسے کہتے ہیں نا دا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. جو اس کی ٹاپ پرفارمنس جو جج کی جائے گی، اس کی بہترین پرفارمنس جن 3-4 فیکٹرز میں، اس میں سر فہرست ہوگا کہ کیا اس نے متبادل قیادت تیار کی ہے، کیا اس نے اپنے جانے کے بعد ایسی لیگیسی چھوڑی ہے کہ اس کا ادارہ اسی طرح بلکہ اس سے بہتر پرفارم کرے. یہ ہوتی ہے سب سے اچھے لیڈر کی نشانی، کہ کیا اس نے ایسی لیگیسی تیار کی ہے، کیا اس نے متبادل لیڈرشپ تیار کی ہے. اور جو لیڈر اپنی متبادل لیڈرشپ تیار نہیں کر سکتا وہ اچھا لیڈر نہیں کہلا سکتا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے، ایکسٹینشن کی بات ختم ہونی چاہیے. کیونکہ ادارہ ہوتا ہے، شخصیات نہیں ہوتی. ادارہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ محکمہ ہو، کوئی آفس ہو، کوئی اور شعبہ ہو، اس میں ہر شخص کو ہر رول کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسی لیے میں یہ دوبارہ یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کو ادارے کے طور پر کام کرنا چاہیے. اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی اہمیت اپنی جگہ ہونی چاہیے. فوج کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے ظاہر دیکھ ہی لیا ہوگا میڈیا میں کہ جو ابھی ڈیل ہوئی ہے ریئر ارتھ منرلز کے لیے امریکہ سے، کچھ ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، کچھ کانٹریکٹ سائن ہوئے. پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اس میں بھی کچھ لوگ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ پہلو ایسے تنقید کے نکال رہے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان امریکہ کے زیادہ نزدیک ہو گیا ہے، چائنا سے فاصلہ نہ بڑھ جائے، اس طرح کی باتیں. دیکھیے، ہم لوگ ہر چیز کو ایک تو زیرو سم گیم کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. زیرو سم گیم کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کا فائدہ ہے تو وہ کسی اور کے نقصان کی کاسٹ پہ ہوگا. اٹس ناٹ آلویز لائک دیٹ. آپ بیلنس بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھیں، اس کی جو جزیات ہیں، اس کی جو نٹی-گریٹی ہے، وہ تو ظاہر ہے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتا سکیں گے کہ اس میں کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے، کتنا عرصہ لگے گا. لیکن ہم جیسے لوگ جو صحافی ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ تو جو اس کی ابھی فوری طور پر جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس میں بظاہر پاکستان کے لیے فائدہ ہی نظر آ رہا ہے. ہاں دیکھیے، اب وہ ڈپلومیسی کا پہلو ہے کہ آپ کا کیا چائنا سے فاصلہ اس میں بڑھ جائے گا. تو ظاہر ہے یہ ڈپلومیٹک طریقے اس کے لیے چینلز ہوتے ہیں. آپ بالکل اس پہ اپنی جو، اسی لیے ڈپلومیسی ایک الگ شعبہ ہے کہ آپ جو اپنے دفاع کے لیے کام کر رہے ہوں، جو اپنے ملک کی معیشت کے لیے کام کر رہے ہوں، ان کو پھر آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پر کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس لیے اپنے ملک کی معیشت کو اسٹرانگ بنانے سے گریز کریں کہ جی پتہ نہیں ہم ڈپلومیسی میں سے سنبھال پائیں گے یا نہیں. نو، ڈپلومیسی کا اپنا کام ہے، ڈیفنس کا اپنا کام ہے، اکانومی کا اپنا کام ہے، اور جو ملک کے اندر گورننس ہے اس کا اپنا کام ہے. تو اس لیے یہ چاروں شعبے مختلف ہیں، اس میں سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. اب اگر یہ آپ کو ریئر ارتھ منرلز کے لیے آپ کو امریکن کمپنیز کی انویسٹمنٹ مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ انویسٹمنٹ لانے کے جن کی ذمہ داری ہے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا. اب اگر اس کے کوئی ڈپلومیٹک فال آؤٹس ہو سکتے ہیں تو پھر وہ ڈپلومیسی والوں کا کام ہے کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. جو اکانومی تھی، جو اکنامک ٹیم ہے، جو وہ والی سائڈ ہے، انہوں نے تو کم از کم اپنا کام احسن طریقے سے کر دیا. اچھا، اب اس میں ایک اور بات جو اسی ڈیل میں ہو رہی ہے وہ یہ کہ جنرل عاصم منیر بالکل فرنٹ رو میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف بھی اس میں نظر آ رہے ہیں. تو اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ جی اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ جیسے تمام تر معاملات فوج کے ہاتھ میں. ہیلو، آف کورس وہ تو ہیں. جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں جو پاکستان میں آ کر اس طرح کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہی دیکھیں گے نا. یہ بدقسمتی ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو یہ سچ ہے مگر میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں پاکستان کی کوئی بہت پذیرائی ہوگی. بالکل، جب پاکستان میں سویلین حکومت ہے تو پھر فوج کو پس منظر میں رہنا چاہیے. یہ بات پیپر پہ تو بہت اچھی لگتی ہے، تجزیے کے طور پر تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے.
اور دیکھیں اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے. جب آپ بطور سیاستدان ایک دوسرے کے معاہدوں کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، اسے آنر نہیں کریں گے، تو جو باہر کی کمپنیز ہیں جن کا پیسہ لگا ہوا ہے وہ تو پھر اسٹیبلٹی ڈھونڈیں گی، اور وہ اسٹیبلٹی انہیں کہاں نظر آتی ہے؟ انہیں فوج میں نظر آتی ہے. انہیں یہ نظر آتا ہے کہ جی اگر ہم نے فوج سے ڈیل کر لیا تو اٹس ون ونڈو آپریشن. یہ یہی ہے، سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں. فوج کا محکمہ تو پاکستان میں ظاہر ہے سب سے زیادہ اختیارات اسی کے پاس ہیں، تو وہ لوگ دے ول انشور دیٹ یور منی از سیکیورڈ. آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں، آپ کی سرمایہ کاری ڈوبے گی نہیں، جو وعدے جو منصوبے بنائے گئے ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچیں گے. اس لیے آپ بلا خوف و خطر ان سے ڈیل کر لیتے ہیں. اس میں کیا فوج کو پس منظر میں رہنا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی یس، انہیں پس منظر میں رہنا چاہیے، انہیں منظر عام پر نہیں آنا چاہیے. یہ معاملات سویلینز پر چھوڑ دینے چاہیے. کیا اس میں سارا قصور فوج کا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. سویلینز کا بہت بڑا قصور ہے اس میں. جب آپ لوگ ایک دوسرے پر عدم اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے منصوبوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، تو جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو آپ سے ڈیل کرنے میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں، ہم تو فوج سے ڈیل کریں گے. اور جب آپ فوج سے ڈیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر فوج اپنا کریڈٹ لینے کے لیے آگے آ جاتی ہے. پھر یہ بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس سے ملک میں جو ایک سویلین سپریمیسی ہے اس کے تشخص کو ٹھیس پہنچتی ہے. پاکستان کا امیج ایز اے سوورن ڈیموکریٹک کنٹری گیٹس اے بیٹنگ. تھوڑا سا ہرٹ تو ہوتا ہے، لیکن بھائی پھر اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. پھر اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے سے آپ جب کسی ایک پہ کوئی زیادتیاں ہو رہی ہوں اور کوئی ایک اس وقت پاور میں ہو تو وہ دوسرے کو بالکل ہی اس کو نظر انداز کر دے. اور دیکھیں اس قصور سے عمران خان بھی کسی طرح معاورہ نہیں ہے. یہ غلطی ان سے بھی ہوئی، انہوں نے بھی یہی کام کیا. جب سیم پیج چل رہا تھا تو اس وقت سیم پیج چل رہا تھا بھائی، اس وقت پھر باجوہ صاحب تھے سیم پیج پہ. تو جب سیم پیج باجوہ کا تھا تو پھر اس وقت آپ ان سیاستدانوں کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آج جن کا سیم پیج جنرل عاصم منیر سے چل رہا ہے تو پھر وہ سیم پیج پر ہیں. تو سیاستدانوں کو بھی سویلینز کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ لانگ ٹرم میں اسی طرح سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ سویلین سپریمیسی کے لیے کچھ باتوں کو درگزر کر کے کچھ اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں انہیں پس پشت ڈال کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس میں فوڈ فار تھاٹ ہے، اس میں سب کے لیے سوچنے کی بات ہے. سوچنے کی بات تو دیکھیے ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کیوں لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں. اور اگین اس میں دونوں طرف سے ہے. دیکھیے جب جنرل عاصم منیر اور مریم نواز کی اے آئی ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں نازیبا، تو اس پر کچھ لوگ بہت خوش ہوتے تھے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج وہی کام صنم جاوید کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کی اور علی امین گنڈاپور کی نازیبا ویڈیوز اے آئی کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں. اٹس پیتھیٹک. دیکھیں کتنا سلیزی کام ہوتا ہے یہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مت کیجیے، پلیز مت کیجیے، کسی کے لیے بھی مت کیجیے. آپ کا اگر کسی سے اختلاف ہے، آپ کسی کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کے اور طریقے بھی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے تنقید ہے. اچھا دیکھیں میں تو ایک صحافی ہوں اور میں تجزیہ کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے میرا تو شعبہ الگ ہے کہ میں نے ایک ویلاگ کے ذریعے میں آ کر آپ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں، اپنی جو بھی میری رائے ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور آئی ایم گریٹفل کہ آپ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، آپ اپنی رائے بھی دیتے ہیں. لیکن بھائی یہ جو آپ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، جو صنم جاوید کے مخالفین ان کے خلاف کر رہے ہیں، جو ان کی غلیظ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو ان پر مکروہ قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ مت کیجیے. یہ کسی کے لیے بھی مت کیجیے. یہ مریم نواز کے لیے بھی مت کیجیے، یہ جنرل عاصم منیر کے لیے بھی مت کیجیے، یہ علی امین گنڈاپور کے لیے بھی مت کیجیے، یہ عمران خان کے لیے بھی مت کیجیے، یہ نواز شریف کے لیے بھی مت کیجیے. دیکھیے یہ مجھے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو پبلک فگرز ہیں یہ آلریڈی ریئل ٹائم میں جو ان کے سچ مچ میں جو انہوں نے قابل تنقید کام کیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو اے آئی کی کیا ضرورت ہے، آپ کو مینوفیکچر کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو بھی پبلک فگر ہوتا ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں.
آپ ان پر تنقید کیجیے. آپ کو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کے لیے مصنوعی قسم کے غلط کام اے آئی سے بنوائیں اور پھر ان پر تنقید کریں، انہیں رگے دیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو. آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جو پبلک فگرز ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کی پوری زندگی پبلک ڈومین میں ہے، ان پر تنقید کرنے کے آپ کو بہت سارے پہلو مل سکتے ہیں. تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ غلاظت ہی پھیلائیں، چاہے سیاست کے نام پر غلاظت ہو یا صحافت کے نام پر غلاظت ہو. صحافت کے نام پر غلاظت سے یاد آیا، وہ ایک طیب بلوچ نام ہے ان کا شاید، تو کل ان کے ساتھ وہاں پر کچھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش ہے جو کہ قابل مذمت ہے، کسی کو بھی مارنا نہیں چاہیے. لیکن بھائی آپ خود بھی تو اپنی اداؤں پر غور کریں نا. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اوقات نہیں ہے، علیمہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کی ایک ویڈیو چل رہی ہے، آپ اتنے مؤدب انداز میں، بالکل آپ تقریباً نیم سرنگوں ہیں آپ، مطلب بلاول کے آگے، اور ان کی اتنی ستائش کر رہے ہیں آپ، اور اتنا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کا فکری جھکاؤ اس طرف ہو، آپ کو حق حاصل ہے. لیکن بھائی پھر اب اگر آپ اپنے آپ کو صحافی بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آبجیکٹیو رپورٹر ہیں، تو آپ علیمہ خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اوقات نہیں ہے، اور یہ کیا طرز عمل ہے؟ یہ ہرگز قابل ستائش نہیں ہے، یہ غلاظت ہے، یہ صحافت نہیں ہے. آپ جائیے تھوڑا سا سیکھیے بھائی. آپ کو کچھ سوال کرنا ہے، پہلی بات تو یہ کہ کوئی حفظ مراتب ہوتے ہیں. جب انہوں نے ابھی پریس کانفرنس شروع کیا، اب انہیں بولنے تو دیں، اب ان کی بات تو سنیں. اب انہیں ایک فقرہ مکمل نہیں کرنے دے رہے، آپ درمیان میں کود کود کے آ رہے ہیں، اور پھر آپ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ پر تنقید ہو رہی ہے، آپ کو ٹرول کیا جا رہا ہے. چلیں، آپ کو اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہے پی ٹی آئی سے، آپ ان سے سیپریٹلی ڈیل کر لیں. پریس کانفرنس اس لیے نہیں ہوتی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک پریس کانفرنس میں ایک صاحب نے ایک ملک کی سفیر کے آگے ویزا اپلیکیشن رکھ دی کہ مجھے ویزا دے دیا جائے. ارے بھائی، سفیر وہاں پر پریس کانفرنس کے لیے آئی تھیں، وہ جو ایشوز تھے ان پر بات کرنے کے لیے آئی تھیں، وہ ویزا دینے تو نہیں آئی تھیں نا. اسی طرح سے بھائی، اگر آپ کے اپنے کوئی ذاتی مسائل ہیں، آپ کو اگر کسی سے کچھ شکوہ ہے، شکایت ہے، تو ضروری آپ پریس کانفرنس میں اس پہ بات کریں. پریس کانفرنس ہوتی ہے جس مقصد کے لیے ہوتی ہے، آپ اس پر بات کرتے ہیں، آپ اس کے لیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ذاتی گلے شکوے وہاں کر لیں. اگر آپ کو کوئی پرسنل سکور سیٹل کرنا ہے تو ضرور کیجیے، لیکن اس کا جائز مقام جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جو چینلز ہیں آپ ان کو بروئے کار لائیں، اور اپنا شکوہ جو بھی ہے یا آپ کی شکایت ہے اس کو ریکارڈ پر لے کر آئیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رہیے اور باخبر بھی، اور اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.